नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। जी, आयत नंबर 80 सूरह अन-निसा। मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह। उन्हें मालूम होना चाहिए, ब्रैकेट में आएगा, ब्रैकेट क्लोज, जिसने रसूल की इताअत की उसने दरअसल अल्लाह की इताअत की। अब मासियत रसूल की तरफ जो मुनाफिकीन बढ़ रहे थे रसूल की मासियत के हवाले से, देखिए पिछली आयत में हमने पढ़ा, वो कहते थे कि जो बुराइयां हैं नाउज़ बिल्लाह, जो गलत चीजें हैं वो रसूल की वजह से, अस्तग़फिरुल्लाह। लेकिन आप अल्लाह ताला ने कहा कि असल चीज क्या है, खैर और शर किधर से आते हैं। फिर अल्लाह ने रसूल का मुकाम जो है वो बयान किया कि हमने आपको लोगों के लिए रसूल बनाकर भेजा। अब आगे आयत 80 में ये जो हम पढ़ने जा रहे हैं, अल्लाह ने उनसे एराज करके अपने रसूल को मुखातिब कर लिया। गोया उनकी तरफ से रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस नाकदरी के बाद वो इस बात के अहल ही नहीं रहे कि रसूल उनसे कोई बात डायरेक्ट बात करें या अल्लाह उनसे डायरेक्ट बात करें। खिताब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है और खिताब का रुख उन मुनाफिकीन की तरफ है। अल्लाह ताला फरमा रहे हैं, मैं युती रसूल फ़क़द अता अल्लाह। जिसने रसूल की इताअत की उसने दर हकीकत अल्लाह की इताअत की। अल्लाह की इताअत का एक ही रास्ता है, यानी अल्लाह की इताअत पे अगर किसी ने जाना है, अल्लाह की इताअत करनी है, उसका एक ही दरवाजा है, एक ही रास्ता है। और वो रास्ता क्या है कि लोग रसूल की इताअत करें। पहले रसूल की इताअत के बाद ही अल्लाह की इताअत होगी। अल्लाह की इताअत ही रसूल की इताअत है असल में, और रसूल की इताअत से ही अल्लाह की इताअत होगी। यानी दोनों एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं चीजें। अगर रसूल की इताअत से तुम बचना चाहते हो तो असल में तुम अल्लाह के हुक्म से बच रहे हो। फमा तवल्ला फमा और सल्लनाका अलैहिम हफीजा, और जिसने मुंह मोड़ लिया विदिन ब्रैकेट उसकी कोई जिम्मेदारी तुम पर नहीं, क्योंकि ब्रैकेट क्लोज, इसलिए कि हमने तुम्हें उन लोगों पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। यानी अब जो लोग ए नबी आपकी इताअत से मुंह मोड़ें तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दें। आप उनकी हदायत के जिम्मेदार बनाकर नहीं भेजे गए, ये उनकी अपनी जिम्मेदारी है। असल बात क्या है कि रसूल का हर बात, रसूल का हर काम, हर बात वही की निगरानी में होती है। और रसूल की जिम्मेदारी क्या है कि वो अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुंचाने में कोई कसर ना उठा रखे। रसूल पर यह जिम्मेदारी नहीं कि वो लोगों को जबरदस्ती कलमा पढ़वाए, मुसलमान बनवाए और मुसलमान रखे। वो कौन होता है रसूल? बस अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाने वाला, ये उसकी जिम्मेदारी है। वमा और सल्लना का अलैहिम हफीजा, हदायत देना या ना देना फिर अल्लाह का काम है। और किसको देता है अल्लाह हदायत? जो हदायत लेना चाहता है। ऐ रसूल, हमने आपको इन पर निगरान बनाकर नहीं भेजा। तो हमारे लिए लेसन क्या है कि दीन की तालीम देने वालों को इस बात से सबक सीखना है कि दीन का रास्ता हमदर्दी का रास्ता है, हिकमत का रास्ता है, नरमी का रास्ता है, शफकत का रास्ता है। लोग इस पर चलते हैं या नहीं चलते, ये उनका मामला है। बताने वाले का काम क्या है? वो हमदर्दी के साथ बुलाए, वो मोहब्बत के साथ बुलाए। चलना या ना चलना बंदे का और रब का मामला है। इस बात का मुकल्लफ तो अल्लाह ने अपने रसूलों को नहीं ठहराया कि किसी को गन पॉइंट पे हम मुसलमान बनवाएं। तो आम इंसान कैसे हो सकते हैं? आज हम डंडे लेकर दूसरों पर बरसाने के लिए तैयार बैठे होते हैं, तो हमें बता दिया गया कि नहीं, रसूल का काम क्या है? पहुंचा देना। आम मुबल्लिगीन का काम क्या है? पहुंचा देना, दुआओं के साथ, हिकमतों के साथ, हमदर्दी के साथ, नरमी के साथ, शफकत के साथ। और फिर कोई नहीं आ रहा, उसका मामला अल्लाह के हवाले कर। ये सीखने वाली बात है इस आयत से। आयत नंबर 81। अब देखें आयत 80 में, जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। जो नहीं सुन रहे, अल्लाह ताला ने कहा उनको आप छोड़ दें। और ये मुनाफिक इस इताअत का झूठा दावा करते हैं। आयत 81 में अल्लाह फरमाते हैं और क्या कहते हैं? वो यक़ूलून तौआ, ए नबी ये मुनाफिकीन आपके सामने कहते हैं, ब्रैकेट में आएगा सामने की बात, सिस्सरे तस्लीम हम है, यानी आपकी महफिल में आपकी हर बात के सामने आमन्ना व सद्दकना कहने के लिए आगे आगे बढ़ते हैं। झूठे जो हैं, असल में दिल में तो ऐसी बात है ही नहीं है। जी जी जी, बिल्कुल सही फरमाया आपने, दुरुस्त फरमाया। आपका हुक्म सर आंखों पर हम अमल करने वाले हैं, चेहरों पर ईमान का नकाब लगाकर बैठे हुए हैं, झूठा नकाब लगाया हुआ, लेकिन दिल में इनकार का अंधेरा है। दिल में क्या है?
انکار ہے. فَإِذَا بَرَزُوا مِنْ عِنْدِكَ بَيَّتَ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ غَيْرَ الَّذِي تَقُولُ، لیکن جب یہ آپ سے ہٹتے ہیں یعنی آپ کی محفل سے نکل کے جاتے ہیں تو ان میں سے ایک گروہ اپنی اس بات کے بالکل برخلاف مشورے کرتا ہے، جو کہی گئی تھی اس کے برخلاف مشورے کرتا ہے. اپنی مجلسوں میں ان باتوں ان حکموں کے خلاف مشورے کرتے ہیں جن کو وہ اپنی خواہشات کے خلاف پاتے ہیں. یہ منافقین کا وہ گروہ ہے جو محض دکھاوے کے لیے مسلمان ہو گیا لیکن اندر سے پکا منکر دین ہے. اوپر سے اللہ اللہ لا الہ الا اللہ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں، نبی کی محفلوں میں بھی آ کر بیٹھ رہے ہیں، اور آپ کی محفل میں جی جی بالکل لبیک یا رسولی کہہ دیا نکل کر گئے ہیں. ان باتوں کے اپوزٹ باتیں ہو رہی ہیں، سازشیں ہو رہی ہیں، تمسخر اڑایا جا رہا ہے، کٹ حجتیوں کے بہانے ڈھونڈے جا رہے ہیں. اللہ فرماتے ہیں واللہ یکتب ما یبیتون، اللہ ان کی یہ تمام سرگوشیاں لکھ رہا ہے. اللہ نے ان کے رویے پر پہلے ان کو دھمکی دی کہ یہ جو باتیں وہ چھپ چھپ کر رہے ہیں اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے. اللہ ان کی چالوں کو ان کی سازشوں کو نوٹ کر رہا ہے. یہ سمجھتے ہیں اللہ سے چھپا کر لی نہ، اللہ نے آڈیو ویڈیو ریکارڈ کر لی اور قیامت کے دن وہ ان کے سامنے رکھ دی جائے گی. لکھ لینے کا مطلب یہ ہے ریکارڈنگ ہو گئی، نوٹ ہو گیا. فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اے نبی ان سے چشم پوشی کیجیے، اعراض کیجیے اور اللہ ہی پر بھروسہ کیجیے. نبی کریم سے کہا گیا کہ ان سے اعراض کیجیے، اللہ پر بھروسہ کیجیے. کیوں؟ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، بھروسے کے لیے اللہ ہی کافی ہے. یہ شامت زدہ لوگ، ان کی سرگوشیاں، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ. اللہ کی کہتے ہیں نا کہ چڑیوں سے باز مارے جاتے ہیں. ان سے کیا ہوگا؟ یہ کیا دین کا نقصان کریں گے، حق کا بگاڑیں گے. یہ بگاڑیں گے تو اپنا ہی سب کچھ بگاڑیں گے. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کو اپنا معاملہ سونپنے کے بعد کوئی اور اگر سہارا کوئی ڈھونڈتا ہے تو پھر اس کی بدبختی کا کیا کہنا. اللہ کے سہارے کے بعد کسی اور سہارے کی ضرورت باقی نہیں رہتی. وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَكِيلًا، اللہ کافی ہے. یہ عقیدہ ہے، یہ عقیدہ اتنا زبردست عقیدہ ہے کہ یہ بندے کو محرومی کا احساس نہیں ہونے دیتا، یہ اس کو مظلومی کا احساس نہیں ہونے دیتا، یہ اس کو تنہائی کا احساس نہیں ہونے دیتا، یہ اس کو خوف کا احساس نہیں ہونے دیتا. جب انسان کو پتہ چل جائے گا کفا باللہ وکیلا، میرا تو اللہ کافی کارساز ہے، میں تو اس پہ بھروسہ کر لیا، وہ میرا اکیلا تنہا وہی کافی ہے میرے لیے سہارے کے لیے. اتنا مظلوم بن بن کر اپنے آپ کو کہنا بس جی اللہ پہ اعتماد کری، کون سا اعتماد ہے بھائی؟ یقین ہونا چاہیے اعتماد کے اندر، اور ایک محبت ہونی چاہیے کہ ہاں اللہ ہے نا مدد کرنے کے لیے، اللہ ہے نا ہمارا سہارا، اور اللہ نے اگر ہمارا ہاتھ پکڑ لیا تو بس انشاءاللہ تعالیٰ بیڑے پار ہے ہمارے لیے. یہاں ایک فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ کو مزید کھولیں گے کہ اس کے باوجود کہ ان کا منکر دین ہونا اللہ پر بالکل واضح ہے، اس کے باوجود دنیاوی اعتبار سے نبی کو یہ اجازت نہیں کہ وہ انہیں دائرہ اسلام سے باہر کرنے کا اعلان کرے یا ان کو سزا دے. دیکھ رہے ہیں آپ یہاں پہ اللہ کیا کہہ رہے ہیں؟ فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، ایسے منافقین کہ جو دوغلی پالیسیاں گیٹ اپ اختیار کر کے آپ کی محفلوں میں آ کر بیٹھ کر اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، اے نبی آپ کیا کریں؟ ان سے چشم پوشی کریں، انہیں اگنور کریں. پھر مسلم سوسائٹی کے لیے اسلام کی پالیسیز کا پتہ چل رہا ہے کہ ایک مسلم سوسائٹی کتنی برداشت والی ہوتی ہے، کتنی وسیع النظری والی ہوتی ہے، کتنی وسیع الظرفی والی ہوتی ہے، صبر اور لچک والی ہوتی ہے. لیکن افسوس کا مقام ہے کہ آج بہت سے مسلمان اس صفت سے محروم ہیں. اب ہمارے لیے اس سے ٹیک اویز کیا ہیں کہ کہیں ہم بھی وہ تو نہیں جو زبان سے دین کی باتیں کریں، محفلوں میں نیکیوں کے دعوے کریں اور وہاں سے ہٹ کر پھر اسی کام میں اسی پرانی زندگی میں چلے جائیں. اور دوسری بات، اگر ہمیں کسی کی بات سے اتفاق نہیں تو یس سر نو سر، یس سر کہنا، سر ہلاتے رہنا یہ پسندیدہ نہیں ہے. خاموش ہو جائیں، پسند نہیں آ رہی، آپ کے اندر اتنی جرت نہیں ہے کہ ہم کہہ دیں کہ نہیں ہم نہیں کر پا رہے. یہ سر جو ہلانا ہے نا، یہ سر ہلا دینا، یہ پھر اس محفل کا حصہ بننے والی بات ہے، اس غلط بات کا حصہ بننے والی بات ہے کہ ہاں آپ اس کو اپریشیٹ کر رہے ہیں، آپ اس کے ساتھ ہیں. آپ خاموش ہو جائیں، سر نہ ہلائیں اپنا. پر حقیقتاً ہمارا مطلب وہ نہیں ہوتا جو کہ ہم سر ہلا ہلا کے کر رہے ہوتے ہیں. اور تیسری چیز جو ہمیں پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ دل میں کسی سے محبت نہیں، عزت نہیں، اور جھوٹا اظہار ہم کر رہے ہیں، محبت کا بھی اور عزت کا بھی. یہ بھی منافقت ہے. خاموش ہو جائیں.
پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. چلتے آگے، آیت نمبر 82 ہے نا، بہت زبردست آیت ہے. اللہ تعالیٰ نے اب آیت 81 میں منافقین کے دور کردار کو واضح کیا، ان کی سازشیں، ان کی نافرمانیاں، محفل میں آ کے آمنا آمنا کہنا. اب آیت 82 میں اللہ نے ان کی اصل بیماری کی جڑ بتا دی کہ وہ محض مخالفت برائے مخالفت میں قرآن پر غور نہیں کرتے. اے نبی، تمہاری رسالت کے بارے میں یہ شک کا شکار کیوں ہے؟ اگر یہ قرآن پر غور کرتے تو یہ منافقت سے باہر آ جاتے. بریکٹ کلوز. افلا یتدبرون القرآن، سو کیا یہ قرآن پر غور و فکر نہیں کرتے؟ گویا قرآن پر غور و فکر کون نہیں کرتا؟ کن کی بات ہو رہی ہے؟ منافقین کی. ہم کون ہیں؟ سچے پکے مسلمان. کتنا غور و فکر ہے ہمارے ہاں؟ اب یہیں پہ رک جائیں، ذرا خود کو بھی روک لیں. ہم تو ارد گرد دیکھیں بھی نہ منہ اٹھا کے کہ کون کدھر جا رہا ہے. اچھا جی، سورہ محمد آیت 24 میں ہم پڑھیں گے کہ یہ لوگ قرآن پر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں؟ وہاں اللہ نے یہ پوچھا، یہاں اللہ نے صرف یہ پوچھا کہ یہ قرآن پہ غور کیوں نہیں کرتے. وہاں کہا کہ دلوں پہ تالے لگا کے، تالا لگا دیتے نا، گیٹ بند. تالے کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اب اندر تالا منہ چڑھاتا ہے کہ بھئی یہاں کوئی نہیں رہتا، جاؤ خدا حافظ. تو دلوں کو بند کر لیا قرآن کے لیے، تالے لگا لیے اپنے دلوں کے اوپر. اصل میں یہاں بڑی دل سوزی سے ان منافقین کو قرآن پر غور و فکر کی دعوت دی جا رہی ہے کہ آؤ ایک دفعہ سچے دل سے اس قرآن پر غور کر کے تو دیکھو. تمہاری ساری الجھن، تمہارا سارا شک یہ قرآن دور کر دے گا. یہ قرآن بتا دے گا تمہیں کہ یہ انسان کا کلام ہے ہی نہیں. یہ 1400 سال پہلے اس زمانے میں اللہ نے انسانیت کے ساتھ اپنا آخری کلام کیا ہے. اللہ نے آخری دفعہ انسانوں سے بات کی ہے. یہ اتنی بڑی بات ہے، یہ اتنی بڑی چیز ہے. اللہ نے آخری دفعہ تمام انسانوں کو مخاطب کیا ہے اس کلام کے ذریعے. ٹھیک ہے، اور انسان کہتے ہیں کہ ہمیں سے سمجھنے کی ضرورت ہی نہیں کہ کیا اللہ نے بات کیسے کی ہے. اب ہم تو الحمدللہ اس دور میں ہیں کہ جہاں اردو ٹرانسلیشنز موجود ہیں. وہ دور بھی گزرا ہے جہاں پہ ٹرانسلیشنز کا رواج نہیں ہوتا تھا، پوری زندگی لوگ آ کے ایسے ہی گزر جاتے تھے. آج بھی وہی صورتحال چل رہی ہے. یہاں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ انسان کا کلام جو ہے نا کبھی ایسا بے عیب نہیں ہو سکتا، یکساں نہیں ہو سکتا. یہ اللہ کا کلام. اب تدبر کب کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کہاں کرنا ہے؟ آپ دیکھیں کہ قرآن 23 سال میں نازل ہوا ہے نا. کبھی مکہ میں مظلومیت کا دور ہے، کبھی ہجرت کا دور ہے، کبھی بدر اور احد کی جنگیں ہو رہی ہیں، کبھی مدینہ میں حکومت بن رہی ہے، کبھی خوشی کے حالات آ رہے ہیں، کبھی غم کے حالات آ رہے ہیں. لیکن حیرت انگیز بات تو اس قرآن کے اندر رہی ہے 23 سال کے اندر عرصے میں یہ غور ہے کہ اس کا پیغام شروع سے آخر تک ایک ہی رہا ہے. جس چیز میں شروع پہ فوکس کیا گیا ہے اینڈ تک اس کا فوکس برقرار رہا ہے. ہمارے تو خیالات میں ہر دوسرے تیسرے مہینے چینج آ رہا ہوتا ہے، سال بعد آ رہا ہوتا ہے. آج سے 4 سال پہلے جو میں سوچتی تھی، میں سمجھتی ہوں کہ میں اب ارتقا کر کے یا میری سوچ پالش ہو گئی ہے اور میں اب بہت بہتر سوچنا شروع ہو گئی، میں سمجھتی ہوں. قرآن میں تو یہ چیز ہمیں نظر نہیں آتی. انسانوں کی جو کلام ہے نا اس میں یہ چیز نظر آتی ہے. اللہ کے کلام میں یہ چیز بالکل نہیں ہے. نہ باتوں میں تضاد ہے، نہ رائے بدل رہی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن سنا رہے ہوتے ہیں، آپ کے احساسات، آپ کے جذبات، جنگیں، خوشی کے مواقع کی ہدایت کا نور ہمیں نظر آتا ہے. اللہ کہتے ہیں وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. یہ بھی تدبر کا ہی اگلا سٹیپ ہے کہ اگر یہ اللہ کے سوا کسی اور کی طرف سے ہوتا تو وہ اس میں بڑا اختلاف پاتے. ایک ہی مالک کا کلام ہے، ایک حصہ قرآن کا دوسرے حصے سے جڑا ہوا ہے. ہر آیت، ہر حکم، ہر تعلیم جیسے ایک مضبوط دیوار کی اینٹیں ہوتی ہیں. کوئی ایک اینٹ نکال دیں تو پوری عمارت میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے. ہمیں قرآن کے اندر ایک موضوع دوسرے موضوع سے جڑا ہوا نظر آتا ہے. ہمیں کہیں نظر نہیں آتا کہ یہ کوئی ٹکڑے ٹکڑے چیز ہے، ٹکڑے ٹکڑے مضامین ہے. اس کو سامنے رکھ کر غور کریں تو دل گواہی دیتا ہے کہ یہ انسان کا کلام ہو ہی نہیں سکتا. یہ صرف اور صرف کائنات کے بادشاہ کا کلام ہے. ایک ہی سوچ، ایک ہی ہدایت، ایک ہی سچ ہے، ایک ہی حق ہے. یہ اس بات کا صاف ثبوت ہے کہ یہ قرآن ایک ہی علم والے کی طرف سے نازل ہوا ہے. اس میں نہ کسی انسان کا کوئی عمل دخل ہے، نہ کسی جن کی مداخلت ہے. اگر واقعی ایسا ہوتا تو کہیں کچھ کہا جاتا، کہیں ایک حکم آتا، پھر اس کے
متضاد کوئی اور حکم آتا پھر اس کو توڑا جاتا پھر کوئی اور حکم آتا، لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا، بے انتہا اختلافات لوگ اس میں پاتے ہیں، اس کو الجھی ہوئی باتوں کا ایک بکھرا ہوا مجموعہ پاتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے۔ پھر ایک اور بات جو پتہ چلتی ہے وہ یہ کہ کسی عقیدے یا حکم کے اندر تضاد، یہ اختلاف ایک منفی چیز ہوتی ہے، نیگیٹو چیز ہوتی ہے، اور اللہ کی طرف سے نازل کردہ کسی حکم میں تضاد ہو ہی نہیں سکتا۔ کہ گویا نہ صرف یہ کہ قرآن کے اپنے اندر تضاد نہیں ہے، بلکہ قرآن اور صحیح حدیث میں بھی کوئی تضاد نہیں ہے۔ اگر کہیں کوئی تضاد نظر آتا ہے تو وہ ہماری سوچ کی کوتاہی ہے، اگر ہم اس پہ غور و فکر کریں تو وہ تضاد بھی ہمیں نظر آئے گا کہ دور ہو گیا، ریموو ہو گیا۔ تو سبق کیا ہے کہ قرآن کے پیغام میں کوئی کنفیوژن ہے ہی نہیں۔ اگر ہم ترجمہ پڑھ رہے ہوتے ہیں اور ہمیں سمجھ نہیں آ رہا ہوتا تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے فہم میں کمی ہے، ہماری انڈرسٹینڈنگ میں کمی ہے۔ جیسے اب آپ دیکھیں کہ ہم جیسے قرآن اب سمجھنا شروع ہوئے ہیں، بہت سی باتیں سمجھ آنا شروع ہوئی ہیں، تو جب میں نے پڑھا نہیں تھا اس طرح سے جیسے اب میں آپ کو پڑھا رہی ہوں تو مجھے بھی نہیں سمجھ آتی تھی، مجھے سمجھ ہی نہیں آتی تھی کہ میں آپس میں ان چیزوں کو ریلیٹ کیسے کروں، قرآن کی باتوں کو کیسے سمجھوں۔ اب سمجھ آنا شروع ہو گئی ہیں الحمدللہ، اللہ نے سمجھا دیا ان باتوں کو۔ تو مسئلہ قرآن میں نہیں ہے، ہمارے دلوں میں ہے، ہم قرآن کو سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں ہوتے، ہم ٹائم ہی نہیں نکالتے، ہم محنت ہی نہیں کرتے، ہماری بہانے بازیاں ہی نہیں ختم ہوتی۔ اور قرآن کو پڑھنا ہے، پڑھتے ہیں، زبانیں پڑھتی ہیں ہماری، لیکن ہمارے عمل نہیں بدلتے، ہمارے دل نہیں بدل رہے ہوتے۔ تو اگر ہم قرآن کو پڑھیں اور ہم اپنے اوپر لازم کریں کہ تھوڑا تھوڑا پڑھیں گے، سمجھ کر پڑھیں گے، سمجھنا مطلب غور کرنا، یہ تدبرون القرآن، کیونکہ ہم منافق تو نہیں ہے نا، ہم مسلمان ہیں، ہم نے قرآن کو غور و فکر کے ساتھ پڑھنا ہے، سمجھنا ہے اور پھر اس کے اوپر عمل کرنا ہے۔ اللہ نے اب ہمیں اتنا بہترین موقع دیا کہ تدبرون القرآن، ہماری اس قرآن کلاس میں تدبر ہی ہو رہا ہوتا ہے، یہ میں آپ کو بتا دوں، کیونکہ دیکھیں نا پورا 50 to 55 منٹ ہم صرف 4 5 6 آیتوں کو دے رہے ہوتے ہیں، آرام آرام سے ہم آیات کو لے کر چل رہے ہوتے ہیں۔ تو الحمدللہ اللہ نے ہمیں اس سعادت کا موقع، اسے سعادت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مزید توفیق دے، ہمارے اس کام میں برکت ڈالے، ہمارے آنے میں، ہمارے بیٹھنے میں، ہمارے سننے میں، ہمارے بیان کرنے میں برکت ڈالے، ہم واقعتاً تدبر کر کے قرآن سے جڑیں اور اپنے عمل کا حصہ بنا لیں، آمین، اور دوسروں کو بھی متوجہ کرنے والے بنیں۔ آگے آ جائیے۔ اب آیت 82 میں منافقین کے بارے میں آیا کہ وہ تو قرآن پہ تدبر نہیں کرتے۔ اب 83 میں قرآن سے ان کی یہ دوری ہر جگہ نظر آتی ہے۔ مثلاً اب اس آیت 83 میں وہ افواہیں بہت پھیلاتے تھے، ریومرز، اصل علم سے دوری لیکن افواہ سازی پر یقین، یعنی اصل چیز نہیں ہے زندگی میں، افواہیں، افواہوں کی فیکٹری لگائی ہوئی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ایمان والو یہ تمہارے خیر خواہ نہیں ہے، اس لیے کہ بریکٹ کلوز وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِّنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ، ان لوگوں کو اگر امن یا خطرے کی کوئی بات پہنچتی ہے تو وہ فوراً اسے ہر جگہ پھیلا دیتے ہیں۔ منافقین چونکہ امت کے خیر خواہ نہیں ہیں، اس وقت جنگ کا ماحول چل رہا تھا، مدینہ کی بات ہو رہی ہے، جنگ احد، جنگ خندق کا درمیانی عرصہ تھا، افواہیں پھیلانے کے معاملے میں بڑے چابک دست تھے، امن یا خطرے کے حوالے سے کوئی بات ان کو پہنچتی تو جنگل کی آگ کی طرح یہ خبر پھیلا دیتی، ادھر سے ادھر بریکنگ نیوز بن جاتی، چھوٹی سی خبر آتی اور بس سننے کی دیر تھی، اسے بریکنگ نیوز بنا دیا کرتے تھے، سنسنی خیز خبریں پھیلایا کرتے تھے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ عام حالات میں بھی افواہیں خطرناک نتیجہ پیدا کر سکتی ہیں، اور جبکہ جنگ کے حالات ہوں جیسے آج کل چل رہے ہیں، ذرا ادھر سے یوٹیوبر اٹھتے ہیں وہ بات کرتے ہیں، ادھر سے وہ بات کرتے ہیں، تو یہ جو حالات ہیں نا یہ بڑے مسائل پیدا کر سکتے ہیں، یہ چیزیں خطرناک ہو جاتی ہیں۔ منافقین ان افواہوں سے یوں تو بڑے فائدے اٹھانے کی کوشش کرتے تھے، لیکن ایک بہت بڑا فائدہ جو وہ ان افواہوں سے لینا چاہتے تھے اور لیتے تھے اور بعض دفعہ کامیاب بھی ہو جاتے تھے، وہ تھا خاص طور پر کمزور مسلمانوں کے حوصلے پست کرنا، جو اسلام لانے کا سوچ رہے ہیں ان کو اسلام سے پھیرنا۔ یہ کتنی بڑی بات ہوتی تھی ان افواہوں کی وجہ سے، اور پھر وہ مسلمانوں کے اندر غلط قسم کا اطمینان بھی پیدا کرنے کی کوشش کرتے۔ ظاہر ہے کہ بے جا تشویش کی طرح غلط اطمینان بھی ایک بہت خطرناک چیز ہے۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ رُدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ، حالانکہ اگر یہ اس کو اللہ کے رسول اور
ماتحت حاکموں کو پہنچاتے، تو جو لوگ ان میں سے بات کی تہ کو پہنچنے والے ہیں یعنی اس شعبے کے ایکسپرٹس ان کے پاس لے کر جاتے بریکٹ کلوز، وہ اس کو سمجھ لیتے within bracket، لیکن انہوں نے شیطان کا راستہ اختیار کیا۔ اگر یہ اللہ اور اس کے رسول اور امت کے سچے خیر خواہ ہوتے تو ان کے لیے صحیح طریقہ کیا تھا کہ اس طرح کی جو باتیں ان کے علم میں آتی ان کو عوام میں سنسنی پیدا کرنے کا ذریعہ بنانے کی بجائے وہ کیا کرتے، فوراً رسول کے پاس آ کے بتاتے کہ اے اللہ کے رسول ہم نے یہ بات سنی ہے، آپ اس کی تصحیح فرما دیجیے، آپ ہمیں گائیڈ کر دیجیے، یا وہاں پہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نمائندے تھے، مختلف جو سمجھ لیں کہ آفیسرز تھے صحابہ کرام، ان کے پاس چلے جاتے، ان کو بتا دیتے، لوگوں کے سامنے پیش کرتے، ان لوگوں کے سامنے جو معاملات کی گہری سمجھ بوجھ رکھتے ہیں، جو کہ پالیسی میکر تھے، اور پھر جا کر ان کو یہ باتیں بتا دی جاتی، تو یہ ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ یہاں جو لفظ ہے نا اول الامر منہم، اس سے مراد اس شعبے کے ایکسپرٹس ہیں۔ جو خبر آئی ہے اس خبر کی تصدیق کہاں سے ہوگی؟ یہ ڈاکٹر کریں گے اب ہم دیکھیں تو، یا پھر کوئی پولیس والا کرے گا، یا کوئی ہمارا حکمران پولیٹیشین کریں گے، کدھر سے خبر آئی ہے، سورس کیا ہے؟ آرمی کے بارے میں ہے تو وہ کریں گے تصدیق اس بات کی۔ ذمہ دار قیادت تجربہ کار افراد اس کا تجزیہ کریں گے، اس بات کا خبر کا اصل مطلب، اس کے ممکنہ اثرات، کب بیان کرنی ہے، کتنی کرنی ہے، کس کے لیے کرنی ہے۔ عام لوگ تو جانتے نہیں ہیں، لیکن اولو الامر منہم لعلمہ الذین یستنبطونہ منہم، جو کہ بہت گہری سوچ رکھتے ہیں، بصیرت رکھتے ہیں، نہیں بڑے قابل لوگ ہیں، سمجھدار لوگ ہیں، زیرک لوگ ہیں، وہ بات کی تہ تک پہنچ جاتے ہیں۔ اسی لیے قرآن نے خبروں کو سب سے پہلے کہ ہر سنی سنائی بات کو آگے نہیں پھیلانا۔ کیوں؟ سنی سنائی بات جھوٹ ہوتی ہے، اور جھوٹا منافق ہوتا ہے، گناہگار ہوتا ہے۔ ہم تو ماشاءاللہ ادھر سے اخبار کی بات آتی ہے، ادھر سے اٹھاتے ہیں اور ادھر پہنچا دیتے ہیں۔ جب تک کسی صحیح ذمہ دار بندے سے بات ہم تک نہ پہنچے، ہم قسم ڈال لیں کہ وہ بات چاہے سیاست کے بارے میں ہو، چاہے وہ دین کے بارے میں ہے، چاہے وہ دنیا کے بارے میں ہے، ہم آگے نہیں پہنچائیں گے۔ ہمیں کیا پتا کہ ایسا ہوا بھی ہے یا نہیں ہوا۔ لوگ تو اتنی غلط چیزیں پھیلا دیتے ہیں لوگوں کی کردار کشی کے لیے، تو ہم اللہ کے سامنے جا کر کھڑے ہوں گے ان جھوٹوں کے ساتھ، تو بہتر نہیں ہے اپنی زبان کو کنٹرول کر لیا جائے۔ اور دوسری بات جو ہم نے یہاں پہ کہا کہ اگر کوئی خبر آ بھی جاتی ہے تو پھر دیکھیں کہ ایکسپرٹس کیا کہتے ہیں اس کے بارے میں، پھر ان کی رائے کو آگے پہنچایا جائے، ادروائز سنی سنائی بات کو لینا جھوٹ ہے۔ فرمایا وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ، اے مومنو اگر تم لوگوں پر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تھوڑے سے لوگوں کے سوا تم سب شیطان کے پیچھے لگ گئے ہوتے۔ استغفر اللہ۔ گویا اللہ نے کہا کہ اب بھی سنبھل جانے کا ایک موقع ہے، یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اللہ نے ابھی ان کو مکمل طور پر شیطان کے پیچھے چلنے کے لیے نہیں چھوڑ دیا۔ یہ افواہ بازی، یہ اصل میں شیطانی کام ہے۔ پروردگار اپنے فضل سے ان کو بچا رہا ہے، اس کے فضل اور رحمت کی قدر کرو، ورنہ بہت تھوڑے اس فتنے سے بچتے، اکثریت شیطان کے پیچھے چل پڑتی۔ اب اس آیت سے ہمیں دو اہم باتیں پتہ چلتی ہیں۔ نمبر 1، اسلام میں سیاسی نظام کی اہمیت، کہ عوام کو اجتماعی فائدہ اور نقصان کے معاملات میں رہنمائی کے لیے اپنے حکمرانوں کی طرف دیکھنا ہے، بطور خود اس طرح کی چیزوں کو عوام میں پھیلانا جائز نہیں ہے، اجازت ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز، اسلام میں اولو الامر کے لیے ضروری ہے کہ وہ دین اور دنیا دونوں کی سوجھ بوجھ رکھنے والے ہوں، کہ پیش آنے والے حالات و معاملات میں شریعت کی روشنی میں قدم اٹھائیں اور اپنی عوام کو گائیڈ کر سکیں۔ یہ بہت ضروری ہے، بصیرت کا ہونا۔ تو ہمارے لیے سبق کیا ہے اس میں؟ مسلم کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی کے جھوٹا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات کو آگے پہنچا دے۔ لہٰذا ہم سوشل میڈیا، واٹس ایپ، فیس بک، انسٹاگرام، ٹویٹر پہ، ٹی وی میں، یوٹیوب پہ، انسٹا پہ جو باتیں کر رہے ہوتے ہیں نا، سن رہے ہوتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم جب تک اس کی تحقیق نہ کر لیں اسے آگے نہ پہنچائیں۔
بلا تحقیق پھر محلے اور رشتہ داروں کی باتیں خبر آگے فارورڈ نہیں ہونی چاہیے. ہماری بہن نے کوئی خبر بتائی، سپوز اس نے کسی کے بارے میں بتا دیا، ہم کہیں گے ہماری بہن ہے جھوٹ تو نہیں بول سکتی. نہیں، آپ دیکھیں خبر کی نوعیت اس قسم کی ہے کہ خبر نکلی تو اس سے فساد مچے گا، اس سے لوگ ہرٹ ہوں گے. تو پہلے تحقیق کر لیں. ممکن ہے بہن کو غلط فہمی لگ گئی ہو، بہن بھی تو انسان ہے نا، ممکن ہے مجھے سننے میں غلط فہمی لگ گئی ہو، ٹھیک ہے نا. خبر کی تحقیق بہت زیادہ تحقیق کر کے پھر آگے بات جو ہے وہ ہم کریں کہ بھئی کچھ پتہ نہیں چلتا شیطان کہاں سے اٹیک کر دیتا ہے، کہاں رشتوں میں دراڑیں ڈالنے کے لیے آ جاتا ہے. بلا تحقیق نہ خود دیکھا، نہ پرکھا، نہ سوچا، نہ سمجھا، چاہے دوسرے کی عزت خراب ہو رہی ہے، دوسرے کی تذلیل ہو رہی ہے. اللہ سے ڈرنے والے یہ سوچ بھی نہیں سکتے کیونکہ انہوں نے تو جواب دینا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کا مفہوم ذہن میں رکھیں کہ ایک مسلمان کی عزت جو ہے، عزت اس کی جان مال آبرو جو بھی ہے وہ خانہ کعبہ جتنا محترم ہے، حج کے جو ایام محترم ہے، حج کے وہ جو دن محترم ہے، عرفہ کا دن محترم ہے، حج کا مہینہ محترم ہے. اللہ نے ایک مسلمان کی عزت آبرو جان مال کو اتنا محترم بنایا ہے. تو جب ہم زبان سے نکالتے ہیں تو پھر اگلے کے لیے تو بہت اس کو کچھ بھی نہ ہو. کٹہرے میں کون کھڑا ہوئے گا آخرت میں جا کے؟ ہم بولنے والا. تو بولنا ہے پھر سوچ سمجھ کے بولنا ہے، ایسے نہیں بولنا. اور بہتر تو یہ ہے بولنا ہی کام. اس طرح کے موضوعات کو اللہ کے حوالے کر دیں، ٹھیک ہے نا. ہمیں کسی نے جا کے وہاں نہیں بچانا آخرت میں. آیت نمبر 84. اب 83 میں ہم پورا 83 تک مجموعہ آیات تھی، اس مضمون سے پڑھ رہے تھے کہ پہلے تو منافقین بڑھ چڑھ کر جنگ اور جہاد کی باتیں مناتے تھے. جب انہیں جنگ کا حکم دے دیا گیا تو اب چھپتے پھر رہے ہیں، دوسروں کے حوصلوں کو پست کرنے کی فکر میں لگے ہوئے ہیں. اب اس کے بعد جو پچھلی آیات پڑھی اسی سلسلے کی مزید آیات پڑھی. اب آیت 84 میں خطاب آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوا اور آپ کو چند ہدایات دی گئی. آپ کو کیا کہا گیا کہ انہیں چھوڑ دیجئے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بریکٹ کلوز، فقاتل فی سبیل اللہ، اے نبی تو اللہ کی راہ میں جنگ کرو. اے نبی آپ انہیں ان کے حال پر چھوڑ دیں، آپ اٹھیں اللہ کی راہ میں جنگ جاری رکھیں. آپ کی ذمہ داری آپ کی اپنی ذات تک ہے، آپ اٹھیے جنگ کے لیے. اور لا تکلف الا نفسک، آپ پر اپنی ذات کے علاوہ کسی کی ذمہ داری نہیں. وحرد المؤمنین، البتہ اہل ایمان کو بھی جنگ کے لیے ابھارو. آپ کے اوپر اپنی ذمہ داری ہے، آپ اٹھے اور مومنوں کو بھی ابھارے. جس کو توفیق ہوگی وہ آپ کے ساتھ کھڑا ہو جائے گا، جس کو توفیق نہیں ہوگی وہ نہیں کھڑا ہوگا، اور جو نہیں کھڑا ہوگا اس کی کوئی ذمہ داری آپ پر نہیں ہے. اللہ اسی سے آپ کے اور آپ کے مخلص ساتھیوں کے اندر اتنی قوت پیدا کر دے گا کہ اللہ آپ کو فتح دے گا، اللہ آپ کو کامیابی دے گا، تھوڑے لوگوں کے ساتھ کامیابی دے گا. یہاں جو لفظ ہے نا حرد، حرد حکم دینا نہیں ہے، یاد رکھیے. یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو مقام ہی ایسا تھا کہ آپ دیتے بھی حکم تو لیا بھی جاتا. حکم نہیں دینا، زبردستی نہیں کرنا، بلکہ انہیں ابھارنا ہے. اسی سے علماء نے بتایا کہ اگر کسی وقت اسلامی ریاست تمام بالغ لوگوں سے فوجی خدمات انجام دینے کی اپیل کر دے، لازمی اپیل کہ بھی سب نے جہاد میں شامل ہونا ہے، تو جو آدمی اس اپیل پر عمل نہیں کرے گا اسے روز قیامت سخت سزا دی جائے گی. کب؟ جب گورنمنٹ نے اپیل کر دی کہ اب تو ہمیں 100% حاضری چاہیے لوگوں کی، پھر حاضر ہونا ہے لوگوں نے، چاہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، چاہے وہ آپ کے بعد مسلمان حکمران ہوں. کوئی ایسی صورتحال پیش ہو جاتی کہ حکمران اس بات کو اناؤنس کرے. یہ نہیں کہ کوئی دہشت گرد تنظیم اٹھ کر، کوئی مذہبی جماعت اٹھ کر اعلان کر دے کہ جی آئیں سارے اکٹھے ہو جائیں، چلنا ہے ہم نے اسرائیل پر حملہ کرنے کے لیے. تو نہیں، ہم تو نہیں جائیں گے نا. جائے گا کب جائیں گے؟ جب ہمارے حکمران کہیں گے کہ چلیں جی اٹھو، سب نے جانا ہے. تاہم دنیا کے اندر ریاست ایسے فرد کو سزا نہیں دے سکتی جو کہ ہم نہیں جا رہے. اسی لیے یہاں حضور سے کہا گیا کہ آپ کے لیے تو یہ اللہ کا حکم ہے، تاہم دوسرے مسلمان اپنی مرضی سے ہی اس میں آپ کا ساتھ دیں گے، ریاستی قانون کے ذریعے آپ اسے مجبور نہیں کر سکتے. پھر دیکھیں اصل اللہ ان یکف باس الذین کفروا، امید ہے کہ اس طرح اللہ منکرین حق کے زور کو توڑ دے گا، یعنی اسی سے کفار کا زور ٹوٹ جائے گا. آپ کھڑے ہو جائیں اے نبی، اللہ کے راستے میں کوئی کھڑا ہو یا نہ ہو آپ کھڑے ہو جائیں. کیوں؟ کہ آپ اپنی ذات کے ذمہ دار ہیں. کہیں لیکن مخلصین کی جماعت کو ابھاریے
کہ وہ آپ کے دم قدم چلیں. جب تک تم کرو گے جیت ہم دیں گے، دشمن کی طاقت کو ہم توڑیں گے. واللہ اشد بأسا و اشد تنکیلا، اللہ کا زور سب سے زیادہ ہے اور اس طرح کے منکروں کو بریکٹ کلوز وہ بڑی عبرت انگیز سزا دینے والا ہے. یہاں دشمن کو سخت ترین وارننگ دے دی گئی. دشمن کی طاقت سے مت ڈریے، طاقت کا اصل مالک اللہ ہے، وہ کسی کا محتاج نہیں، وہ خود بڑی طاقت والا قوت والا ہے. وہ جب چاہے گا منکرین کو سخت سزا دے گا. تنکیلا، ایسی سزا جو دیکھنے والے کو بھی سبق دے دے، عبرت دے دے، ایسی پکڑ جس سے دوسروں کے قدم کانپ جائیں، ایسا انجام جس کے بعد اور کوئی کام کرنے کی جرت نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیں عقل سمجھ عطا فرمائے ان تمام معاملات کے اندر. آگے آ جائیے، آیت نمبر 85 ہے. اب پچھلی آیت میں نبی کو کہا گیا کہ ان جہاد سے جی چرانے والوں، افواہ بازی کرنے والوں کو چھوڑ کر آپ اللہ کی راہ میں جہاد جاری رکھیے، مومنوں کو بھی آپ ابھاریے. اب 85 میں بتایا گیا کہ جو آج حق کی تائید و حمایت میں اپنی زبان کھولیں گے وہ اس کا اجر پائیں گے، اور جو اس کے خلاف کریں گے وہ اس کی سزا پائیں گے، وہ اس کی سزا بھگتیں گے. من یشفع شفاعتا حسنۃ یکن لہ نصیب منہا، ودن بریکٹ یہ جہاد سے گریز کے مشورے دیتے ہیں، انہیں بتا دو اے پیغمبر، بریکٹ کلوز، کہ جو اچھی بات کے حق میں کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً يَكُن لَّهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اور جو برائی کے لیے کہے گا وہ اس میں سے حصہ پائے گا. جو اچھی بات کے حق میں سپورٹر بنے گا اس کو سپورٹر بننے کا حصہ ملے گا. جنگ کے وقت زبان سے حوصلہ بڑھانا، جنگ کی بات ہو رہی ہے نا، تو وہ ہے شفاعتن حسنہ، ہم آپ کے ساتھ ہیں، آپ پریشان نہ ہوں، آپ کے پیچھے کھڑے ہیں، ہم آپ کے ساتھ ہیں، فائنینشلی، فزیکلی، مورلی. یہ تائید ہے، یہ حمایت ہے، یہ اچھی سفارش ہے. اللہ کہتے ہیں جو اچھی سفارش کے حق میں کھڑا ہوگا، اچھی بات کے حق میں کھڑا ہوگا اس کو حصہ ملے گا، اور جو کیا کرے گا، برائی کا سپورٹر بنے گا، وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً، وہ اس میں سے حصہ پائے گا. مثلا جنگ کا وقت ہے، لوگوں کو ڈرایا جا رہا ہے کہ نہیں نہیں لوگ تو ماری جاتے ہیں، تمہارے گھر والوں کا کیا بنے گا، یہ کام ہو گیا تو بڑا نقصان ہو جائے گا، وہ تمہیں قیدی بھی بنا سکتے ہیں، پھر وہ ہمارے گھر والوں کو نقصان پہنچا دیں گے. یہ شفاعتن سیئہ، ابھی مت لڑو، یہ بری سفارش ہے. یشفع، اس کا مطلب ہے ملانا، ایک چیز کو دوسری کے ساتھ جوڑنا، سپورٹ کرنا، تائید کرنا، حمایت کرنا. یہاں دو قسم کی شفاعت کا ذکر پڑا، شفاعتن حسنہ اور شفاعتن سیئہ. شفاعتن حسنہ، کسی مقصد کو تقویت اور حمایت حاصل ہو، شفاعتن سیئہ، اس مقصد کو نقصان پہنچے. اب منافقین قرآن کی دعوت جہاد کے لیے لوگوں کو ابھارنے کی بجائے ان کا حوصلہ پست کرنے کی کوشش کرتے، اس لیے قرآن نے ان کی کوششوں کو کیا کہا، شفاعتن سیئہ، بری سوچ. اب خلاصہ کیا ہے، جس نے نیکی کی بات کی اس کا اجر اس کو ملے گا، جس نے برائی کی بات کی اس کا گناہ اس کے لیے ہے. وَكَانَ اللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ مُقِیتًا، اور اللہ ہر چیز کی طاقت رکھنے والا ہے، ہر چیز کا محاسب ہے، ہر چیز کا نگہبان ہے. اللہ دیکھ رہا ہے کہ تم کس کی زبان بن رہے ہو، خیر کی زبان یا شر کی زبان. اب اسے لیسن کیا لینا ہے، خیر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے خیر کی، ایسے ہی شر کی طرف رہنمائی کرنے والا ایسا ہی ہے جیسے اس نے شر کیا. خود کیا نہیں ہے، صرف کہا آؤ ادھر، آؤ اسلحہ اٹھاؤ، آؤ میڈیا پہ خبریں لگاؤ اس غلط بات کی. تو وہ جس نے غلط کام کیا وہ تو ہے ہی ہے کام کرنے والا، جس نے نہیں کیا وہ صرف یہاں پر زبانی کلامی ہمدردیاں کر کے حمایتی بن کر وہ حصہ بٹور رہا ہے. ایک بٹور رہا ہے، ایک جملہ کسی کو اگر نیکی پہ لگا دے اس کا اجر ہے. ایک جملہ نیکی کی نہیں ہے، جملہ ہے صرف آپ کا، پیچھے سپورٹ بن گیا، تسلی بن گیا، دھارس بن گیا، امید بن گیا کسی کی. اور برائی والا جملہ کسی کو ہٹا دے، برائی پہ لگا دے، وہ پکڑ کا ذریعہ بنے گا. مثلا میں کہتی ہوں کہ نماز پڑھو، کسی کو میں کہتی ہوں سچ بولو، یہ فلاں مشکل میں آؤ اس کی مدد کر دو، یہ اجر کا باعث ہے، یہ صدقہ جاریہ ہے. اور برائی کی بات کو آگے بڑھانا
لڑائی میں آگ پر تیل ڈالنا یہ شفاعتن سیئہ ہے. یہاں تک سے کلیئر ہو گئی یہ بات. چلو آیت نمبر 86. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. سفارش کے معاملے میں ابھی ہم نے بات پڑھی اور آیت 86 میں سفارش اتنی بڑی ذمہ داری ہے تو نیکی صرف بڑے کاموں میں نہیں بلکہ روزمرہ کے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی اللہ کے ہاں بڑا مقام رکھتی ہیں، حتیٰ کہ سلام کا جواب دینا بھی ایک نیکی ہے اور یہ جواب اللہ کے نزدیک ریکارڈ ہو رہا ہے. فرمایا کہ تم جنگ کے لیے نکلو اور اس شخص کی طرف سے بریکٹ کلوز، یا خاص طور پہ جنگ کی والی بات ہے اور عام بات بھی اسی کے اندر شامل ہے. تمہیں سلام کیا جائے تو تم بھی سلام کہو، اس سے بہتر یا اسی طرح، اس سے بہتر فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. ان اللہ کان علی کل شیء حسیبا، اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. پہلے الفاظ کی تشریح ابھی پھر بعد میں سیکھیں گے. پہلے پس منظر جان لیں کہ دیکھیں ہر معاشرے میں کچھ دعائیہ کلمات ہوتے ہیں نا، لوگ آپس میں ملتے ہیں تو ایک دوسرے سے بہت کلمات بولتے ہیں اپنی محبت کے اظہار کے لیے، اپنے فکر، اپنے عقیدے کی وحدت کے لیے. عربوں میں اس طرح کے بہت سے الفاظ مشہور تھے السلام علیکم سے پہلے، مثلا حیاک اللہ، اہلا وسہلا مرحبا، سلام. پھر جب اسلامی معاشرہ وجود میں آیا تو سارے پاکیزہ کلمات سوائے جن میں شرک کی آمیزش تھی باقی رکھے گئے، یعنی یہ نہیں کہا کہ ختم ہو گئے، مشرکین والے الفاظ جو ہیں وہ ختم کر دیے گئے. البتہ السلام علیکم کو ایک خاص اسلامی شعار کی حیثیت حاصل ہو گئی. یہ کلمہ السلام علیکم مومن اور کافر کے درمیان ایک واضح علامت بن گیا. السلام علیکم کہنے والا مومن ہے اور نہ کہنے والا کافر ہے. السلام علیکم وہ جملہ اتنی امپورٹنس اختیار کر گیا. جب دو ملنے والوں نے السلام علیکم اور وعلیکم السلام کہہ دیا تو پہچان بن گئی کہ یہ مسلم ہے، اور جواب نہ دیا تو مطلب یہ ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور نہ اسلام کو تسلیم کیا. اب جب کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منافقین سے اعراض کی ہدایت ہوئی تو ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ تنبیہ کر دی گئی کہ جب کوئی شخص تمہیں السلام علیکم سے مخاطب کرے تو اس کا اسلامی اور معاشرتی حق ہے کہ اس کو وعلیکم السلام سے اس کا جواب دو. فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا. اور ردوها السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. پھر بِأَحْسَنَ مِنْهَا وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا اعلیٰ طریقہ تو یہی ہے کہ اس سے بہتر طریقے پر جواب دو، اور اگر یہ نہیں تو کم از کم وہی الفاظ اس کی طرف لوٹا دو. تنبیہ کی ضرورت کیوں پیش آئی کہ پرجوش لوگ کہیں منافقین سے معاشرتی بائیکاٹ نہ کر لیں، کاٹ نہ دے ان کو. خاص طور پر اس کا یہ پہلو بہت نازک تھا. بعض حالات میں اس کی زد میں وہ لوگ بھی آ سکتے تھے جو اپنا ایمان چھپائے ہوئے تھے اور باقی لوگوں کو کسی سبب سے ان کی منافقت پر شبہ ہو جاتا. تو اب اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ مسلمان جو دارالسلام میں رہتے ہیں وہاں پہ کیا معاملہ مسلمانوں نے کرنا ہے. اس سے زیادہ پیچیدہ معاملہ ان مسلمانوں کا تھا جو دارالحرب میں تھے. اب جب ان سے جنگ ہو تو کیا کرنا ہے. یہ فوج کشی چونکہ ان مظلوم مسلمانوں کی حمایت میں کی جا رہی تھی جو منکروں کے نرغے میں تھے، اس لیے ہدایت کی گئی کہ سلام کو ان کے اسلام کی علامت سمجھا جائے گا، اس کو خوش دلی کے ساتھ قبول کیا جائے گا، اس کا جواب بہتر طریقے سے دیا جائے گا. ان کے ایمان اور اسلام کی تحقیق بعد میں کر لینا. اس وقت زیادہ اہمیت اس چیز کی ہے کہ کوئی مخلص مسلمان تمہاری تلواروں کی زد میں نہ آ جائے. الغرض یہ سلام اور جواب سلام کوئی رسمی حیثیت نہیں تھی بلکہ اسلامی معاشرے میں بہت اہم فرق تھا مسلم اور کافر کے درمیان. اسی وجہ سے قرآن نے اس کو بہت اہمیت کے ساتھ بیان کیا اور تنبیہ کی کہ اللہ ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے. قیامت کے دن ہر ایک کو اپنے اپنے عمل کی جواب دہی کرنی ہوگی. اب الفاظ کی طرف آئیے. ہوئی تم، تحیہ سے ہے یہ لفظ، اس کا مطلب ہے سلام، دعا، خیر. وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ، تمہیں سلام کیا جائے، تمہیں کوئی خیر کی دعا کہے، جب کوئی تمہیں السلام علیکم کہے، جب کوئی تمہیں عزت و تکریم کے کلمے کہے، تحیہ ساتھ کوئی بھی سلام. فحیو تم بھی جواب دو، کسی کو دعا دو. اللہ کا سیدھا حکم ہے جواب دو، چپ نہیں رہو. فحیو تم بھی جواب دو بدلے میں. بِأَحْسَنَ مِنْهَا اس سے زیادہ بہتر، زیادہ کامل. مطلب اگر کوئی السلام علیکم بول رہا ہے تو آپ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، جو پیاری دعا ملی اس سے بہتر دعا اس کو دو، یا اوردوہا اسے ویسا ہی ویسا لوٹا دو. السلام علیکم کا کوئی جواب کہہ رہا ہے تو آپ کہہ سکتے ہیں السلام علیکم یا وعلیکم السلام، بس تب بھی حکم پورا ہو گیا.
گویا تمہیں کوئی شخص سلام کرے عام روٹین میں، اور یہاں حالت جنگ کی بات ہو گئی ہے، خاص طور پر اگر تم دشمنوں کے ساتھ جنگ کر رہے ہو، وہاں پہ کوئی مسلمان سے بھی وہ مجبوراً آ گیا، ان کفار کے ساتھ وہ کھڑا ہو گیا، وہاں پہ آنا پڑ گیا، تم اس علاقے میں چلے گئے، اس نے سلام کیا تو یہ نہیں دیکھنا کہ یہ دشمن علاقے میں ہے، پتہ نہیں مسلمان ہے یا نہیں، بس اس کو ختم کرو، نہیں، سلام ہو گیا، اب تم نے رک جانا، اب تم نے کوئی قدم نہیں اٹھانا، اب تم نے اس کا جواب دینا ہے، کیونکہ اللہ ہر چیز کا حساب لینے والا ہے۔ اب اللہ سلام کا حساب بھی رکھنے والا ہے، یہ بات بتا کر دل میں احساس پیدا کیا جا رہا ہے، اسے چھوٹا عمل سمجھ کے نظر انداز نہ کرو، گویا اگر کوئی سلام کا جواب نہ دے تو وہ اللہ کے ہاں لکھا جاتا ہے، یہ پتہ چل گیا۔ اب السلام علیکم کہنے کی بہت تاکید آئی ہے، آپ کو معلوم ہے سلام اللہ کے ناموں میں سے ہے، پراپر پورا سلام ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ہم تو السلام علیکم نہیں بولتے، آگے تو بہت رواج ہی کوئی نہیں ہے۔ جس سے ملنا ہو پہلے سلام کریں، فون ملائیں، اٹینڈ کریں، کسی کے گھر جائیں آئیں، بچوں کو سکھائیں، کسی سے ملیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مرد عورتوں کو اور عورتیں مردوں کو بھی سلام کر سکتی ہیں، کوئی ممانعت نہیں ہے، ہاں جو ینگ بچیاں ہیں وہ تھوڑی احتیاط کریں، یعنی وہ اجنبیوں کے ساتھ ذرا ڈسٹنس ہی اختیار کریں تو بہتر ہے۔ ایک حدیث ہے، لوگوں سلام پھیلاؤ، کھانا کھلاؤ، اور رات میں جب لوگ سو رہے ہوں تو نماز پڑھو، تم لوگ سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ اور حدیث ہے، ایک آدمی نے ایک دن نبی سے پوچھا کہ کون سا اسلام بہتر ہے؟ آپ نے کہا تم کھانا کھلاؤ غریبوں کو، اور جس کو پہچانو اس کو بھی، اور جس کو نہ پہچانو اس کو بھی، سب کو سلام کرو، یعنی کہ سلام کرنا ہے۔ آپ دیکھ لیں ہمارے ہاں اجنبی بن گیا سلام، کوئی سلام کرے تو ہم پہلے اس کا منہ دیکھتے ہیں، پھر ہم یہ سوچتے ہیں اس کو مجھ سے کوئی کام ہوگا، اس کا کوئی مفاد ہوگا، پتہ نہیں اس نے مجھے سلام کیوں کیا ہے، یہ حالات ہو گئے ہمارے، اللہ معاف کرے۔ پھر رسول نے فرمایا تم جنت میں داخل نہیں ہو گئے یہاں تک کہ تم مومن ہو جاؤ، تم مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ ایک دوسرے سے محبت کرو، کیا تمہیں ایسی چیز نہ بتاؤں کہ جب تم اس پر عمل کرو تو ایک دوسرے کے ساتھ محبت کرنے لگو، آپس میں سلام عام کرو، سلام عام کرو، السلام علیکم، تم پر سلامتی ہو، سلامتی کی دعا ہے یہ۔ نان مسلمز کو بھی سلام کیا جا سکتا ہے۔ ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسی مجلس سے گزرے جہاں مسلم، مشرک، یہود سب موجود تھے، تو آپ نے ان تمام کو سلام کیا۔ اگر نان مسلم اہل کتاب عورت سے شادی کی اجازت ہے تو کیا انہیں سلام نہیں کریں گے؟ ان کے گھر والے آئیں گے تو سلام کا جواب نہیں دیں گے؟ اگر وہ کہہ رہے ہیں ہمیں سلام، تو کیا ہم جواب نہیں دیں گے واپسی میں؟ بس یہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، ہم ان چیزوں کو سمجھ سکیں۔ بس یہاں پہ روک لیتے ہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔